Assalamu alaikum dear novel readers. Welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नॉवल तुम मेरा इश्क हो आखिरी किस्त पार्ट 1। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या गाड़ी? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा तुम कैसे परीक्षा और शहीर भाई को दे सकते हो, वो भी बिना मुझसे पूछे? हेज़ल को होश आई तो उसने अपने बच्चों को देखने को कहा। जब कारिब ने उसकी गोद में लाए सिर्फ उसकी बेटी दी थी, जिस पर हेज़ल ने अपने बेटे के बारे में भी पूछा था, और कारिब उसने हेज़ल को साफ साफ बता दिया था कि वो उनके बेटे को शहीर खान को दे चुका था। जिस पर हेज़ल कितनी ही देर कारिब के चेहरे को देखते रही थी कि वो इतनी बड़ी बात कैसे इतनी आसानी से उससे कह चुका था, और फिर उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर गई थी कि वो बिना उसकी इजाज़त के कैसे उसके बेटे को शहीर खान की गोद में दे आया था। ऐसा नहीं था कि उसे शहीर खान या परीक्षा से हमदर्दी नहीं थी, उसे उन दोनों की औलाद के इस दुनिया से जाने पर बहुत अफसोस था। लेकिन वो यूं अपने बेटे को उन्हें नहीं देना चाहती थी। हेज़ल संभालो खुद को और पुरसुकून होकर मेरी बात सुनो। कारिब अच्छे से जानता था कि इस हकीकत को जानने के बाद हेज़ल का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए गहरा सांस भरे हेज़ल के करीब बैठते उसका हाथ थामा था, जबकि उनकी बेटी कुछ ही दूर में बेबी झूले में आराम से सो रही थी। शहीर खान और परीक्षा समेत कारिब और हेज़ल भी हॉस्पिटल से वापस खान पैलेस आ चुके थे। परीक्षा अपने बेटे सारिम खान को अपनी बाहों में भरे जैसे फूले नहीं समा रही थी, वही शहीर खान वो परीक्षा को पुरसुकून दे खुद भी पुरसुकून हो चुका था। कारिब ने उसकी बात का मान रख लिया था। शहीर खान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके दिल में कारिब के लिए इज्जत और मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कल हॉस्पिटल में परीक्षा की हालत देखने के बाद शहीर खान ने फैसला कर लिया था कि वो कारिब के सामने अपनी झोली फैलाए, उससे उसका बेटा मांगेगा। वो परीक्षा से ये कहकर कि वो भी कारिब से उनका बेटा लेकर आता है कमरे से बाहर आ चुका था। क्या हुआ शहीर भाभी, ठीक तो है ना? कारिब, जो कि बाहर कॉरिडोर में रखी कुर्सियों पर बैठा अपने उन नन्हे बच्चों को देख मुस्कुरा रहा था। शहीर खान को यूं सुरता सा चेहरा लिए उसके करीब आता देख फिक्रमंदी से इस्तफसार किया था कि शहीर खान ने गहरा सांस भरे कारिब के बिल्कुल करीब बैठ गया था। वो ठीक नहीं है कारिब, और उसकी ज़िंदगी और खुशी अब तुम्हारे हाथ में है। शहीर खान ने बात का आगाज़ किया तो कारिब उसकी बात पर ना समझे से उसकी तरफ देखता रह गया था कि परीक्षा की खुशी और ज़िंदगी का ताल्लुक भला उससे कैसे था। मैं कुछ समझा नहीं शहीर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? खुलकर बोलो। कारिब के नासमझी से सवाल करने पर शहीर खान ने कर्ब से अपनी आंखों को मीच कर खोला था, और फिर कुर्सी से उठते
کاڑب کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو شہیر؟ کاڑب نے اسے یوں اپنے پاؤں پکڑتے دیکھ فوراً ہی اپنے پاؤں پیچھے کی جانب دھکیلے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت خود پرست ہو کر سوچ رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کاڑب۔ تمہارے قدموں میں شہیر خان نہیں بلکہ ایک مجبور اور بے بس شوہر بیٹھا ہے، جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی بیوی وہ اپنی اولاد سے۔ شہیر خان کی آنکھیں نم اور سر جھکا ہوا تھا، جبکہ کاڑب وہ دم سادے شہیر خان کو دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ بے بس شوہر اور مجبور شوہر تم سے اپنی بیوی کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا ہے کاڑب۔ میری پریشا کی زندگی بچا لو کاڑب، اسے اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، اور خدا نے مجھے اس امتحان میں ڈال دیا ہے کہ میں اسے اس کی اولاد کے کھونے کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ وہ ٹوٹ جائے گی کاڑب، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ شہیر خان کی آنکھ سے آنسو لڑک کر اس کی گال پر گرا تھا۔ میں اپنے یہ خالی ہاتھ تمہارے سامنے پھیلا رہا ہوں کاڑب، انہیں خالی مت لوٹانا۔ اپنا یہ بیٹا مجھے دے دو کاڑب، میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہوں گا۔ کاڑب جو کہ اپنے ایک بازو کے حصار میں اپنے بیٹے اور دوسرے بازو کے حصار میں اپنی بیٹی کو لیے پرسکون سا بیٹھا تھا، شہیر خان نے اسے ایک کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ انکار مت کرنا کاڑب، تمہیں میری محبت کا واسطہ۔ شہیر خان کاڑب کی خاموشی پر بے چین ہو رہا تھا۔ وہ آج اسے دنیا جہاں کا واسطہ دیے اس بات پر رضامند کر لینا چاہتا تھا۔ شہیر، یہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے، میرا مطلب کہ تم اور پریشا بھابھی جب چاہے ہو اسے اپنے پاس۔ کاڑب یکدم اتنا بڑا فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا، جبکہ شہیر خان اس نے کاڑب کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ شہیر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہو یار؟ کاڑب نے شہیر خان کی اس حرکت پر کرنٹ کھاتے اس کے ہاتھوں کو پیچھے ہٹایا تھا۔ کاڑب، تم کہتے ہو نا کہ میں نے تمہیں باپ بن کر پالا ہے، تمہیں اس رشتے کا واسطہ کاڑب، اس ننھی جان کو ہماری جولی میں ڈال دو کاڑب۔ شہیر خان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور کاڑب کو شہیر خان نے جس رشتے کا واسطہ دیا تھا اس کے بعد کاڑب کی زبان سے انکار نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ شہیر، پلیز اٹھو نیچے سے، یہاں اوپر بیٹھو۔ کاڑب نے گہرا سانس بھرے شہیر خان کو اپنے اوپر اپنے قریب بیٹھنے کو کہا تھا، کہ شہیر خان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں کاڑب، تم جب تک اپنی اولاد کو میری جھولی میں نہیں ڈال دیتے میں یہیں تمہارے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ شہیر خان منت کر رہا تھا کہ کاڑب نے ایک نظر اپنی باہوں میں سوئے اپنے اس شہزادے پر ڈالی تھی، اور اگلے ہی پل اسے شہیر خان کے سامنے کر دیا تھا۔ یہ لو شہیر، سنبھالو اپنے بیٹے کو۔ کاڑب کی اس آواز نے شہیر خان کے بدن میں جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔
ہاں، غالب کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس کی زندگی میں شہیر خان کا جو مقام تھا وہ اسے چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا۔ شہیر خان نے ایک نظر غالب کو اور پھر اس چھوٹے سے شہزادے کو دیکھا اور بے تابی سے اپنی باہیں آگے کی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا غالب، تم نے آج شہیر خان کو خرید لیا ہے۔ شہیر خان نے اس ننھے شہزادے کی پیشانی پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے تھے کہ غالب نے شہیر خان کو کندھے سے تھام فلور سے اٹھائے اپنے قریب بٹھایا تھا۔ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو شہیر، تم میرے بڑے ہو اور تمہارا مقام میرے دل میں ہمیشہ اونچا ہی رہے گا۔ یوں غالب نے سالم خان کے روپ میں شہیر خان کے اس بڑے احسانات کا بدلہ چکانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر دی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ غالب، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تمہارے اس بیٹے کو اپنے دل و جان سے بھی زیادہ چاہوں گا۔ اس ننھے شہزادے کو اپنی باہوں میں بڑے شہیر خان کی آنکھیں نم و لب مسکرا رہے تھے، یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا۔ شہیر خان کے اس انداز پر غالب نے کچھ پل کے لیے اپنی آنکھوں کو میچا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا سایہ لہرایا تھا، جب سڑک پر بیٹھے وہ دونوں بہن بھائی آج صبح سے بھوکے تھے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور حرم وہ بھوک سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ گڑیا، تم رونا بند کرو، میں ابھی تمہارے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ اس چھوٹی سی گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھے غالب کھانے کی تلاش میں اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ وہ بھی کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی تھی۔ غالب جو کہ شدید پریشان تھا اس گاڑی کو دیکھ نہ پایا، مگر گاڑی میں موجود نوجوان شخص نے بر وقت بریک لگا گیا تھا۔ بچے، دھیان سے چلو، ابھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ایک خوبصورت نوجوان کی بیزار سی آواز گونجی تو غالب نے ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ صاحب جی، میری کچھ مدد کر دو، میں بھیک نہیں مانگ رہا، وہ سڑک کے کنارے گلی ہے نا، میں وہاں مزدوری کرتا ہوں، لیکن آج بارش بہت ہے تو کوئی کام دھندہ نہیں۔ شہیر خان جو اپنی بات کہے گاڑی کا شیشہ اوپر کرنے ہی والا تھا، غالب کی آواز نے اس کے ہاتھ جکڑ لیے تھے۔ سامنے کھڑا یہ 14-15 سال کا بچہ اور اس کی بات، شہیر خان وہاں سے نہیں جا پایا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے اسے اشارے سے اندر بیٹھنے کو کہا تھا۔ نہیں صاحب جی، وہ بس تھوڑی سی مدد کر دو، میں تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ غالب کی خودداری نے شہیر خان کو مزید امپریس کیا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے اپنا وائلٹ اٹھائے، اس میں موجود سارے نوٹس غالب کے سامنے بڑھا دیے۔ یہ لو پیسے اور انہیں لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے سارے پیسے دے غالب کی آنکھیں چمکی تھی، لیکن اس نے وہ سارے پیسے نہیں تھامے تھے، بلکہ ایک 100 روپے کا نوٹ لیتے مسکرا دیا۔ یہ سب رکھ لو،
اور گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، آج سے تم میرے لیے کام کرو گے۔ ہاں کام کی تو غالب کو ضرورت تھی، اس لیے شہید خان کی آفت کو رد نہ کرتے، وہ اس کے لیے کام کرنے کو مان گیا، وہ میری بہن۔ اور پھر یوں اس دن غالب اپنی بہن حرم کو لیے شہید خان کے ساتھ چل دیا تھا۔ تمہارے اس بے سہارا یتیم شوہر کو سہارا دینے والے کو میں کیسے بے سہارا چھوڑ دیتا ہیزل؟ شہیر نے اس دن صرف مجھے پیسے اور محفوظ پناہ گاہ نہیں دی تھی، اس نے مجھے اپنا بازو بنا لیا تھا، ایک ذمہ دار باپ کی طرح میری اور حرم کی تعلیم و تربیت کی تھی۔ وہ چاہے عمر میں مجھ سے چند سال بڑا ہے، لیکن میری نظر میں اس کا مقام ماں باپ سے کم نہیں، اور میں اسے یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، بس اسی لیے یہ فیصلہ کیا۔ گاڑی میں ہیزل کا ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہا تھا کہ شہید خان اور اس کی بات اس کی زندگی میں کیا اہمیت تھی، لیکن غالب میرا بیٹا۔ ہیزل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، وہ غالب کی بات کو سمجھ رہی تھی، لیکن یوں اپنے جگر کا ٹکڑا انہیں دینا، ہیزل جیسے اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ہیزل میری جان، بھروسہ رکھو مجھ پر، میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، اور رہی بات ہمارے بیٹے کی، تو اس نے ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تو رہنا ہے، لیکن ہاں شہیر کا بیٹا بن کر۔ یہ راز صرف شہیر خان اور ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے ہیزل، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرو گی، اور غلطی سے بھی بڑی شاہ بھابھی سے تو ہرگز بھی نہیں۔ غالب نے ہیزل کے ہاتھ کی پشت پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھے وعدہ لینا چاہا تو ہیزل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں غالب، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لینا چاہتی ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ ہیزل کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ غالب کے اس فیصلے میں اس کا ساتھ دے۔ میری جان، ادھر میری طرف دیکھو، میں نے کہا نا، وہ ہمیشہ ہمارا بیٹا ہی رہے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا، لیکن اس کی تعلیم و تربیت وہ شہیر خان اور بھابھی کریں گے، اور ہمارے پاس ہماری بیٹی ہے نا، اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں بیٹے سے بھی نوازے گا، لیکن اسے میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں شہیر اور بھابھی سے اپنے بیٹے کو جدا کرتے ان سے ان کی خوشیاں نہیں چھین سکتا۔ ہیزل، ان کی خوشیوں، ان کے جینے کا واحد سہارا اب ہمارا بیٹا ہی ہے، اس بات کو سمجھو ہیزل، اس بات کو سمجھو۔ غالب نے ہیزل کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے نرمی سے اپنے سینے سے لگائے، اس سے پھر سے وہی بات سمجھائی تھی کہ وہ یوں میرا بیٹا کی رٹ چھوڑ دے۔ سالم خان ان کا بیٹا تھا اور ہمیشہ ان کا ہی رہے گا، لیکن اب اس کے نام کے ساتھ شہید خان کا نام لگے گا، ہاں وہ سالم شہید خان ہی کہلائے گا۔ غالب، یہ تم نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ ہیزل غالب کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، ایک طرف شوہر کا مان تھا تو دوسری طرف بیٹے سے محبت، اور ہیزل
وہ قاریب کے فیصلے پر صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائی تھی۔ شاذل شاہ اور حرم کو جب دونوں بچوں کی پیدائش کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دبئی سے سیدھا مڑی آ چکے تھے کہ حرم اپنی بھتیجی کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھی، تو وہیں شاذل شاہ وہ اپنے بھانجے سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ بھابھی اب کچھ دن پہلے تک تو کہہ رہی تھی کہ ٹوینز پریگننسی ہے۔ حرم اس وقت قاریب اور ہیزل کی سنہری آنکھوں والی خوبصورت سی گڑیا کو اپنی باہوں میں بھرے بیٹھی تھی۔ اس کی گول مٹول گالوں سے کھیلتے ہوئے حرم نے سوال کیا تو ہیزل نے ایک کرب سے قاریب کی جانب دیکھا، جس پر قاریب نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے پرسکون ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ نہیں حرم، وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری حالت کو دیکھ ٹوینز پریگننسی لگ رہی ہے، میرا وزن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا نا، اس لیے۔ ہیزل نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کمزور سا بہانہ بنایا اور پھر اس سے پہلے کہ حرم مزید کچھ سوال کرتی وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ حرم یوں ہیزل کی اس عجیب رویے کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا قاریب بھائی؟ بھابھی کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کہ آپ دونوں کی ناراضگی چل رہی ہے؟ ہیزل کا یہ عجیب رویہ دیکھ حرم نے قاریب سے سوال کیا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے گڑیا، بس ایسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو عجیب سی چڑچڑی ہو گئی ہے۔ یہ چھوٹی سی گڑیا اسے ساری رات جگاتی ہے، بس اس لیے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ ایسے ہی بیزار بیزار سی لگ رہی ہے۔ ہاں تو اب بھابھی کا خیال رکھے نا بھائی، اور گڑیا کو بھی خود سنبھالا کریں۔ اور ہاں، یہ ننھی سی گڑیا 2 دن کی ہو گئی ہے اور ابھی تک آپ نے اس کا نام نہیں رکھا۔ شہیر بھائی نے تو اپنے بیٹے کا نام رکھ بھی لیا ہے، ساڑم خان۔ کتنا پیارا نام ہے نا قاریب بھائی؟ ہیزل نے جھکتے اس ننھی سی گڑیا کی گال پر ہولے سے اپنے لب رکھے تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی، جسے دیکھ کر حرم نے ماشاءاللہ کہتے اس کا دوسرا گال بھی چوما تھا۔ اب اس کی پھپھو آ گئی ہے نا، وہی اس کا نام رکھے گی۔ قاریب نے حرم کے سر پر ہاتھ رکھتے پھر اپنی ننھی شہزادی کی طرف دیکھا تھا، جو کہ اپنی پھپھو کی باہوں میں بے حد خوش تھی۔ سچ میں قاریب بھائی، کیا میں اس کا نام رکھ لوں؟ حرم اپنے بھائی کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی تو قاریب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بالکل، میری بڑی گڑیا میری چھوٹی گڑیا کا نام رکھ سکتی ہے۔ قاریب نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو حرم مسکرا دی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر بھائی، اس ننھی کی سی شہزادی کا نام میں نشا رکھ لوں؟ نشا قاریب خان، ہاں بالکل پرفیکٹ۔ قاریب حرم کا اپنی بیٹی کو دیا گیا نام دہراتے مسکرایا تھا۔ جی جی اماں سائیں، ہم مری پہنچ چکے ہیں۔ جی حرم ابھی اپنی بھتیجی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہے، میں کچھ دیر میں آپ کی بات کرواؤں گا۔
شازر شاہ جو کہ حرم کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اپنی اماں سائیں کی کال سننے کے لیے باہر لان میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اپنی اماں سائیں سے مزید بھی کچھ بات کرتے شازل شاہ اندر آیا تو حرم کو اس چھوٹی سی شہزادی کے ساتھ کھیلتا پایا تھا، جبکہ قارب وہ ہیزل سے بات کرنے کے لیے اسے کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ قاری بھائی نے کہا ہے کہ میں اس کا نام رکھوں گی، اس لیے میں نے اس شہزادی کا نام نشا رکھا ہے۔ شازر شاہ کو اندر آتے دیکھ حرم نے چہکتے ہوئے کہا تو شازل حرم کے چہرے پر یہ خوشی دیکھ مسکرا دیا تھا۔ اچھا، واقعی میں یہ تو بہت پیارا نام ہے حرم۔ شازل شاہ نے حرم کے قریب بیٹھتے نشا کی گال کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا تو وہ مسکرائی تھی، جسے دیکھ شازل شاہ بھی مسکرانے لگا تھا۔ تمہاری بھتیجی تو بالکل تم پر گئی ہے، کیسے میرے ہاتھ لگانے سے کھلکھلا اٹھی ہے؟ شازر شاہ نے حرم کے قریب ہوئے سرگوشی کی تو وہ جو نشا پر نظریں جمائے بیٹھی تھی شازل شاہ کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ویسے میں کیا سوچ رہا تھا کہ ہم ایک ہی بار میں ٹوئنز بیبیز لیں گے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ پہلے ساڑم خان اور اب نشا سے ملے۔ شازل شاہ بہت خوش تھا، اس کے دل میں بھی اب باپ بننے کی امنگ جاگی تھی کہ وہ بیٹا اور بیٹی ایک ساتھ ہی چاہتا تھا۔ شازل پلیز، حرم شازل شاہ کی بات پر کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ کیا پلیز میری جان، میں بالکل سیریس ہوں، اب تم بھی ماما بننے کی تیاری پکڑو۔ شازل شاہ نے کمرے میں یہاں وہاں نظر دوڑائی اور پھر جھٹ سے حرم کی سرخ ہوتی گال کو اپنے لبوں سے چھو لیا تھا کہ حرم شازل شاہ کی اس حرکت پر سٹ پٹاتے مزید سرخ ہوئی تھی، جسے دیکھ کمرے میں شازل شاہ کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ آج ساڑم خان پورے 1 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی پہلی سالگرہ کی تقریب کے انتظامات یوں کیے گئے تھے جیسے خان پیلس میں کوئی شادی کی تقریب ہو۔ پورے خان پیلس کو رنگ برنگی لائٹوں اور غباروں سے سجایا گیا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ایونٹ پلانر نے شہیر خان کے شہزادے ساڑم خان کی برتھ ڈے کا ایونٹ آرگنائز کیا تھا۔ یوں تو ساڑم خان کی برتھ ڈے 2 دن بعد نشا کی برتھ ڈے کے ساتھ ہی تھی، لیکن شہیر خان اسے اپنے بیٹے کی پیدائش کے دن یعنی کہ آج کے دن منا رہا تھا۔ اس راز کو اپنے سینوں میں دبائے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا ٹھیک 1 سال پہلے آج کے دن ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور ان کی گود میں یہ بیٹا کسی اور کا نہیں بلکہ قارب کا تھا۔ شہیر خان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ آج کے دن خوش ہو یا غمگین، لیکن پریشا کی خوشی آج جیتنی تھی۔ وہ صبح سے ہی بے حد خوش تھی اور اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کی خوشی میں یہاں سے وہاں بھاگتے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ ہیزل، میں وہ شہیر کے کپڑے نکال دو، تم ذرا ساڑم کو تیار کر دو۔ پریشا ساڑم کے دونوں گالوں کو چٹا چٹ چومتے اسے لیے ہیزل کے کمرے میں آئی تھی۔ چلو ساڑم جاؤ چچی کے پاس۔
پریشا نے ساڑم خان کو ہیزل کو تھمائے کہا تو ہیزل نے سب سے پہلے تو ساڑم خان کو شدت سے اپنے سینے سے لگایا تھا اور پھر پریشا کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے یہ بات پریشا سے کہنا چاہ رہی تھی، لیکن قارب نے اسے منع کیا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی۔ وہ پریشا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہنا بلکہ ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ ساڑم خان کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہیزل نے پریشا سے اپنے دل کی بات کہنا چاہی تھی۔ ہاں بولو ہیزل، میں بھلا کیوں غصہ کروں گی؟ پریشا نے قدرے خوشگوار موڈ میں جواب دیا تھا۔ وہ پریشا، میں چاہتی ہوں کہ ساڑی مجھے چچی نہیں بلکہ ماما، وہ میرا مطلب ہے کہ ساڑی مجھے چھوٹی ماما کہے۔ ہیزل نے ساڑم کے ننھے سے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لی، لبوں سے لگائی کہا تو پریشا ہیزل کے ساڑم خان کے لیے پیار کو دیکھ مسکرا دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے ہیزل، بھلا اس بات سے مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ چلو جاؤ ساڑم، تم اب اپنی چھوٹی ماما کے پاس تیار ہو جاؤ، میں چلتی ہوں۔ پریشا نے ساڑم کی گال کو چومتے مسکرا کر کہا اور پھر کمرے سے باہر آ گئی تھی، جبکہ ہیزل وہ پریشا کے جاتے ہی ساڑم کے چہرے کی ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوئے رونے لگ گئی تھی۔ قارب جو کہ فریش ہونے واش روم میں بند تھا، جیسے ہی باہر آیا ہیزل کو ساڑم کی گود میں اٹھائے روتا دیکھ اپنی گردن سے ٹاول نکالے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہیزل میری جان، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں؟ قارب نے ہیزل کے قریب پہنچتے ذرا سخت لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس گزشتہ ایک سال میں ساڑم خان پریشا سے زیادہ ہیزل کے پاس ہی تو رہا تھا۔ اس کا جب دل چاہتا تھا وہ اسے پریشا کے کمرے سے لے آتی تھی اور پھر گھنٹوں اپنے کمرے میں رکھتی اس سے پیار کرتی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ قارب کے یوں استفسار کرنے پر ہیزل سٹپٹاتے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو صاف کرنے لگ گئی تھی۔ ابھی قارب ہیزل سے مزید کچھ کہتا کہ نشا جو بیڈ پر لیٹے اپنے ہاتھ پاؤں مارے کھیل رہی تھی، یوں اچانک ہی رونا شروع کر گئی تھی۔ لاؤ ساڑم کو مجھے دو اور تم جا کر نشا کو چپ کرواؤ۔ قارب نے ہیزل کی باہوں سے ساڑم خان کو اٹھایا تھا۔ ارے آج تو میرے شہزادے بیٹے کی برتھ ڈے ہے نا؟ قارب اب ساڑم خان کو دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کے کام، مجال ہے جو مجھے تیار ہونے دے، وہاں پریشا بھابھی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شازل شاہ اور حرم کے ہاں 2 مہینے پہلے ہی بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ نین و نقوش اور عادتوں میں بالکل شازل شاہ پر تھا۔ ہر وقت غصہ ناک پر رہتا تھا اور مجال ہے کہ وہ 2 منٹ بھی حرم سے دور رہے۔ ہر وقت یہی چاہتا تھا کہ حرم اسے اپنی گود میں اٹھائے رکھے۔ حرم
میری جان وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، یوں غصہ تو مت کرو۔ شازن شاہ نے حرم کی باہوں سے عالم شاہ کو لیا تھا، جو کہ اپنے باپ کی باہوں میں آئے ہی گلا پھاڑے رونا شروع کر گیا تھا۔ ہاں جی، دیکھ لیا اپنے چھوٹے سے بیٹے کے کام، ہر وقت چاہتا ہے کہ میں اسے اٹھائے رکھوں۔ ننھے سے عالم شاہ نے اپنی ماں کے ناک میں اچھا خاصا دم کر رکھا تھا۔ ایک تو وہ راتوں کو جاگ کر اسے سنبھالتی تھی، اور دن میں بھی نہ تو وہ اپنی دادا دادی کے پاس جاتا تھا اور نہ ہی اپنے باپ کے پاس۔ اور حرم کو عالم شاہ کی اس حرکت پر سخت کوفت محسوس ہوتی تھی۔ ارے بس چپ کر جا میرے باپ، کیوں اپنی ماں کے سامنے میری ناک کٹوا رہا ہے؟ شازل شاہ عالم کو چپ کروانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کندھے سے لگائے اس کی ننھی سی کمر سہلا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو عالم شاہ ایک پل کے لیے بھی چپ کیا ہو۔ حرم، مجھے لگتا ہے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے، پہلے اسے فیڈ کروا لو، پھر تیار ہو جانا، اور ویسے بھی برتھ ڈے رات کو ہے، ہم آرام سے پہنچ جائیں گے۔ شازل شاہ نے عالم شاہ کو یوں مسلسل گلا پھاڑ کر روتا دیکھ اسے واپس حرم کو دیا تھا۔ کہ حرم عالم شاہ کی بھوک کا خیال کرتے، پھر اسے لیے بیٹھ کے جانی پڑی تھی، جبکہ شازل وہ بھی حرم کے پیچھے پیچھے چلتا اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ جائیں، جا کر تیار ہوں۔ شازل شاہ کی نظروں میں شرارت دیکھ حرم کی اپنی شرٹ کو اوپر کرتے ہاتھ رکے تھے۔ تیار بھی ہو جاؤں گا میری جان، پہلے یہ خوبصورت نظارہ تو دیکھ لوں۔ شازل شاہ نے حرم کی دھڑکنوں کی جانب اشارہ کرتے معنی خیزی سے کہا تو حرم شازل شاہ کی بات پر سرخ ہوئی تھی، جو ایک بچے کا باپ بن چکا تھا، اور شرم جیسے چھو کر نہیں گزری تھی۔ شازل پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ حرم نے روحانستے ہوئے کہا تو شازل شاہ گہرا مسکرایا تھا۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں میری جان، تنگ تو تمہارا بیٹا کر رہا ہے، میں تو چپ چاپ یہاں بیٹھا ہوں۔ شازل شاہ نے حرم کو یوں شرم سے سرخ ہوتے تھے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ وہیں عالم شاہ وہ شرٹ کے اوپر سے ہی اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرنے لگا تھا، جسے دیکھ حرم کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ یعنی کہ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے تھے، شرم دونوں کو ہی چھو کر نہیں گزری تھی۔ لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں میری جان، ورنہ میرا بیٹا رو رو کر اپنا گلا بٹھا لے گا۔ شازل نے حرم کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھے خود ہی اس کی شرٹ کو اوپر کو اٹھانا شروع کیا تھا، اور پھر حرم کی ہر مزاحمت کو نظر انداز کرتے اپنے بیٹے کی بھوک مٹانے میں مدد کرنے لگا تھا۔ جبکہ حرم شازل شاہ کی بے باکی پر نظریں نہ اٹھاتے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔